नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। शहबाज गिल को आर्मी के हवाले करने के मुतल्लिक क्या खौफनाक किस्म की खबर सामने आई है। पंजाब में मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए क्या हंगामी ऑपरेशन किया गया और इमरान खान साहब ने आज के दिन में किस जवाबी एक्शन का ऐलान किया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको शहबाज गिल को आर्मी के हवाले करने की खबर से आगाह करते हैं। अब इस इशू पर एक खौफनाक किस्म की खबर आई है और इस्लामाबाद में इक्तदार की राहदारियों में शहबाज गिल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर गर्दिश कर रही है। पहले आपको इस खबर के दो अहम तरीन नुकात से आगाह करते हैं और फिर आपको दो जमीनी हकाइक से आगाह करेंगे। अब शहबाज गिल को आर्मी के हवाले करने के हवाले से जो खबर आई है, इसके पहले नुक्ते में यह कहा गया है कि फौजी क़यादत ये सोच रही है कि शहबाज गिल के खिलाफ जो मुकदमा है, जो इस इंपोर्टेड हुकूमत ने दर्ज किया है, ये मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए। ये अल्फाज इस खबर में लिखे गए हैं। उसके बाद इसी खबर के मुताबिक यह भी कहा गया कि चूंकि इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के बयान की मजम्मत नहीं की, इस बयान से फासला अख्तियार नहीं किया, इसलिए फौज में शदीद किस्म का इज़्तिराब पाया जाता है और ये इस किस्म के अल्फाज जो हैं इस खबर में इस्तेमाल किए गए। लेकिन इस खबर का जो दूसरा नुक्ता है ये बहुत ही हसास नोयत का है, बहुत आप कह सकते हैं कि खतरनाक नोयत का नुक्ता है। और इस खबर के दूसरे और इस हसास नुक्ते में यह कहा गया कि फौजी हल्के ये समझते हैं कि शहबाज गिल का ये जो बयान था ये एक फौज मुखालिफ बयान था और अब फौज के अंदर से ये आवाज उठ रही है कि शहबाज गिल के खिलाफ ये जो मुकदमा है जो थाना कौसार में दर्ज किया गया था, उसके बाद शहबाज गिल को एक मर्तबा पेशी पर अदालत ले जाया गया। लेकिन अब इस खबर में कहा गया कि फौज ये चाहती है और फौज के अंदर से ये आवाज उठ रही है कि शहबाज गिल के खिलाफ ये जो मुकदमा है ये मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए और उन्हें आर्मी के हवाले किया जाए ताकि उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। लेकिन इसी खबर का जो तीसरा नुक्ता है ये सबसे खतरनाक है और सबसे हसास नोयत का है। और इस खबर के इस तीसरे खतरनाक और हसास नुक्ते में यह कहा गया कि शहबाज गिल ने असल में दौराने तफ्तीश मजीद कुछ नामों का इंकशाफ कर दिया। यानी जब शहबाज गिल से यह पूछा गया कि यह बयान आपने किसके कहने पर दिया था, तो शहबाज गिल ने कुछ मजीद नामों के मुतल्लिक इंकशाफ किया और इसी खबर के मुताबिक शहबाज गिल ने पुलिस के सामने यह एतराफ भी किया कि उन्होंने ये बयान पार्टी पॉलिसी के मुताबिक दिया और ये पार्टी पॉलिसी जो है ये तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बनाई थी और तहरीक इंसाफ की क़यादत के कहने पर उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन उसके बाद इसी खबर का जो चौथा नुक्ता है जिसके मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि सबसे हसास नोयत का नुक्ता है, वो तहरीक इंसाफ के मजीद 4 रहनुमाओं की गिरफ्तारी के मुतल्लिक है। और इस खबर के इस चौथे हिस्से में यह कहा गया कि शहबाज गिल के फोन से अहम और हसास नोयत का डेटा हासिल कर लिया गया है। यह भी कहा गया कि शहबाज गिल को जब गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त उनका फोन उनके साथ नहीं था, बाद में एक ऑपरेशन के जरिए यह फोन रिकवर किया गया। और इस खबर में यह अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि शहबाज गिल ने अब पीटीआई के 4 रहनुमाओं के नाम लिए हैं, पीटीआई से जुड़े हुए 4 अहम तरीन अफराद के नाम लिए हैं और पुलिस ने इन चारों अफराद के फोन कॉल्स का डेटा भी हासिल कर लिया है। और फिर इस खबर में ये अल्फाज लिखे गए और इस खबर में यह दावा किया गया कि शहबाज गिल ने जब ARY की ट्रांसमिशन में लाइव बीपर दिया, यानी जब उन्होंने अपनी राय का इजहार किया जिसे मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल ने मनफी मानी पहनाए,
تو اب کہا یہ گیا ہے کہ اے آر وائی پر جس وقت شہباز گل یہ بیپر دے رہے تھے تو اس سے کچھ دیر پہلے یہ 4 افراد شہباز گل سے رابطے میں تھے، اور شہباز گل نے اس خبر کے مطابق یہ اعتراف بھی کیا کہ ہاں پی ٹی آئی کے یہ جو 4 رہنما تھے یہ میرے بیپر سے پہلے مجھ سے رابطے میں تھے۔ اس کے بعد اسی خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ اب یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ شہباز گل کو کس نے کاغذ پر یہ پورا بیان لکھ کر دیا تھا، اس کے بعد شہباز گل کو کس پی ٹی آئی رہنما نے یہ ہدایت کی تھی کہ یہ کاغذ پر لکھا ہوا جو بیان ہے یہ آپ نے اے آر وائی میں جب آپ بیپر دے رہے ہوں گے تو پڑھنا ہے، اور پھر انہوں نے یہ جو بیان ہے اس خبر کے مطابق اے آر وائی کی ٹرانسمیشن میں پڑھا۔ اب اسی خبر کا جو آخری حصہ ہے جو کہ بہت حساس نوعیت کا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ پولیس اب شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرے گی۔ ایک مرتبہ شہباز گل کو پہلے عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈرائیور کی جو اہلیہ ہے انہیں بھی گرفتار کیا گیا، ان کی 10 ماہ کی بچی کو حبس بے جا میں رکھا گیا، یعنی جو شہباز گل کے ڈرائیور کی بچی تھی۔ لیکن اب یہ کہا گیا ہے اس خبر میں اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پولیس جب مزید جسمانی ریمانڈ کا استدعا کرے گی عدالت سے اس کے بعد یہ مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلا جائے گا۔ لیکن اس معاملے میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ بھی ہے، اور یہ جو خبر ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی یہ اصل میں مریم نواز کا جو میڈیا سیل ہے، مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، اس نے ایک گھناؤنی منصوبہ بندی کے ذریعے لانچ کروائی ہے۔ یہ ایک مکمل طور پر 100% جعلی خبر ہے، لیکن اس معاملے پر جو 2 زمینی اور مصدقہ حقائق ہیں وہ 2 نکات آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ اب ان میں سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ بات 100% جھوٹی ہے، 100% غلط ہے کہ فوج یہ چاہتی ہے کہ شہباز گل کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلایا جائے، کیونکہ یہ جو مقدمہ ہے یہ آرمی کی مدعیت میں نہیں درج کیا گیا، یہ آرمی کی خواہش نہیں ہے بلکہ اس امپورٹڈ حکومت کی خواہش تھی، اور اگر فوج نے یہ مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلانا ہوتا تو اس کا ایک قانونی طریقہ کار موجود ہے جس میں پاک فوج کی جو قانونی برانچ ہے اس کی جانب سے ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے شیریں مزاری کی بیٹی کے خلاف فوج کا جو قانونی محکمہ ہے، جو قانونی برانچ ہے، اس نے مقدمہ درج کروایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ شہباز گل کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں بنے۔ یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ شہباز گل کوئی وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، اور یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے شہباز گل سے کوئی لا تعلقی اختیار کر لی ہے، یہ تمام افواہیں ہیں، جھوٹی خبریں ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو رہنما ہیں ان کا مورال ڈاؤن کیا جائے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لندن پہنچنے کے بعد بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر جی ایچ کیو کے فیصلے سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اسی خبر کا تعلق جنرل آصف غفور سے بھی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے۔ اس خبر کے 2 اہم ترین نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک انتہائی غیر معمولی دورے پر لندن پہنچے ہیں، اور اسی صورتحال میں جنرل آصف غفور کے متعلق بھی ایک بڑی اور حساس نوعیت کی خبر آئی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لندن پہنچنے کے بعد اسلام آباد میں ایک بڑی حساس نوعیت کی اطلاع گردش کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے، جو ان کا ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے، یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہا ہے، اور اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن ملتی ہے تو یہ ایکسٹینشن موجودہ قوانین کے مطابق 1.25 سال تک کی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو آخری قانون سازی کسی آرمی چیف کی تقرری، کسی آرمی چیف کی ایکسٹینشن اور کسی آرمی چیف کی ری اپائنٹمنٹ کے لیے کی گئی تھی، اس میں کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال مقرر کی گئی تھی۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں جنرل آصف غفور کے متعلق بھی ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ
یہ ایکسٹینشن نہیں لیتے، اگرچہ کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں 1 سال کی ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو قوانین ہیں اس وقت، یعنی جو آخری قانون سازی کی گئی تھی اس میں ترمیم کر کے جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے، اگرچہ ڈی جی ISPR اس پر واضح کر چکے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک اور ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ لیکن اگر جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 نومبر کو نئے آرمی چیف کی تقرری ہوگی، 30 نومبر کو پھر نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی تقرری بھی ہوگی۔ اب اسی پوری صورتحال میں جنرل فیض حمید جو کہ پشاور کے کور کمانڈر تھے، انہیں تبدیل کر کے بہاولپور کی کور کا کمانڈر بنایا گیا، اور جنرل فیض حمید سینیورٹی لسٹ میں اگلے آرمی چیف کے لیے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سب سے سینئر جنرلز کی فہرست تھی، اس میں 5ویں نمبر پر موجود تھے۔ لیکن جنرل فیض حمید کو مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل نے اور مریم نواز نے خود سنگل آؤٹ کیا، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی، ان کے اوپر سنگین ترین الزامات عائد کیے، اور پوری PDM کے ذریعے الزامات عائد کر کے جنرل فیض حمید کو ایک کنٹروورشل کریکٹر بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ ان کے آرمی چیف بننے کا راستہ روکا جا سکے۔ لیکن اب جنرل آصف غفور، جن کو کور کمانڈر کوئٹہ تعینات کیا گیا تھا جنرل سرفراز کی شہادت کے بعد، اب ان کے متعلق بھی ایک حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ آج شام کو 6 بجے کے بعد جو لیگی رہنما ہیں اور مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، جن میں ایک وکیل بھی شامل ہے، انہوں نے آج شام 6 بجے کے بعد جنرل آصف غفور کے خلاف زہریلی ٹویٹس کی بھرمار کر دی ہے، باقاعدہ ایک کیمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جنرل آصف غفور جو ہیں وہ اس وقت سینیورٹی لسٹ میں تو شامل نہیں ہیں، لیکن آگے چل کر وہ کسی وقت سینیورٹی لسٹ میں آ سکتے ہیں، اس لیے ابھی سے جنرل آصف غفور کو ٹارگٹ کرنے کا ایک آپ کہہ لیں کہ گھناؤنا منصوبہ مریم نواز اور ان کی ٹیم نے شروع کر دیا ہے۔ لیکن دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لندن پہنچنے کے بعد بھی ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اس خبر کا تعلق GHQ کے ایک ہنگامی فیصلے سے بھی ہے، اور آج کے دن میں GHQ میں ایک بہت اہم نوعیت کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو شہباز شریف کے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ شہباز شریف امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ GHQ میں اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح سے ان کی ابھی ایک ریسنٹ ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اس کے بعد شریف خاندان بڑا مطمئن ہو گیا تھا، اور PDM بھی بڑی مطمئن ہو گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اب PDM کے لیے آگے سموتھ سیلنگ ہوگی، لیکن اب آج کے دن میں GHQ سے ایک ایسی اطلاع سامنے آئی ہے جو شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے، کیونکہ آج کے دن میں ایک انتہائی اہم شخصیت کے متعلق یہ اطلاع آئی کہ یہ شخصیت آج پہنچی GHQ، اور GHQ میں جو طاقتور حلقے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں طاقتور جنرلز، ان کے ساتھ اس اہم ترین شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس شخصیت کے متعلق اب معلومات بھی سامنے آئی ہیں، اس کا نام بھی سامنے لایا گیا ہے، اور یہ جو ملاقات ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں ہوئی جب GHQ سے یہ وائب آئی اور یہ اطلاع دی گئی ایک خبر کی صورت میں کہ GHQ اب ایک سافٹ انٹرونشن کرنا چاہتا ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نرم مداخلت کرنا چاہتا ہے، اور اس نرم مداخلت کے ذریعے اب GHQ یہ چاہتا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائے تاکہ ملک کے اندر مزید انتشار نہ پھیلے اور ملک دیوالیہ نہ ہو جائے، جس طرح سے شہباز شریف کی حکومت نے 3 مہینے میں نااہلی دکھائی ہے۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ایک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بڑی خبر آئی اور GHQ کے متعلق اور GHQ کے فیصلے کے متعلق ایک ویڈیو سامنے آئی، تو عین اس وقت عمران خان صاحب نے آج کے دن میں ایک طاقتور شخصیت کا نام لیا، اس کے بعد 2 ایسے انکشافات کر دیے جنہیں میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کس طاقتور شخصیت کا نام لیا تھا۔ عمران خان صاحب کا یہ جو 31 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس کو آخر میڈیا نے کیوں سنسر کر دیا اور کہاں سے پھر میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے؟ خان صاحب کے یہ دونوں انکشافات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا،
اس میں خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف سے پیسہ امریکی ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے ملے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان پر جو ڈرون حملہ ہوا یہ پاکستان سے ہوا، اور پھر خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے، یعنی اگر یہ حملہ پاکستان سے ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی قومی سلامتی پر سمجھوتا کرنا شروع کر دیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آج بھی ہمارے جوان قربان ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک انتہائی حساس نوعیت کا نقطہ بیان کر دیا، لیکن میڈیا کے یہاں سے پر جلنا شروع ہو گئے۔ کچھ میڈیا چینلز ایسے تھے جنہوں نے یہاں پر ایک کمرشل بریک لے لی، اور کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے ان الفاظ پر بیپ لگا دی۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 23 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں خان صاحب نے کیا الفاظ بولے۔ اب خان صاحب کا یہ جو انکشاف تھا، اس انکشاف میں بھی خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کا قہر نازل کیا گیا، حکومت کی کوئی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی، اور اگر معیشت اسی طرح گرتی رہی تو ہماری قومی سلامتی اور سیکیورٹی بہت برے طریقے سے متاثر ہوگی۔ بھارت نے ملکی مفاد میں امریکہ کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ہم اب تک روس سے سستا تیل نہیں لے سکے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے خطرناک نوعیت کا جملہ بول دیا، جسے میڈیا نے فوراً سنسر کر دیا۔ لیکن خان صاحب کا یہ جو 17 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں خان صاحب نے کیا الفاظ بولے وہ آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے، لگتا ایسا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا فتنہ ہے، وہاں پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کی گیم چل رہی ہے، اور میر جعفر، بہت معنی خیز الفاظ تھے، خان صاحب نے کہا کہ میر جعفر بھی یہی چاہتے ہیں، بیرونی ایجنڈا بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور اس انکشاف میں خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو قوتیں ہیں اور یہ امپورٹڈ حکومت، یہ میاں نواز شریف کو لا کر الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، ہم کو ٹھکانے لگانے کا انہوں نے پلان بنا رکھا ہے، مجھے کمزور کر کے یہ میاں نواز شریف کی واپسی کا بند کمروں کے اندر منصوبہ فائنل کر چکے ہیں، کیونکہ اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہو گیا تو پی ٹی آئی سویپ کر جائے گی۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ الیکشن ہارنے کے ڈر سے انہوں نے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا ہے، لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے بڑا اعلان کر دیا، ایک ایسا اعلان جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کو انتظار تھا، اور خان صاحب نے اب 13 اگست کو کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی، کیا وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں، اس کے متعلق ایک اشارہ خان صاحب نے دے دیا ہے۔ اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے اوپر ایک کرپٹ ٹولہ مسلط کیا گیا، یہ کرپٹ ٹولہ پوری قوم سے اور اسٹیبلشمنٹ سے این آر او مانگتا ہے، اور پھر خان صاحب نے کہا کہ اب میں 13 اگست کا جو جلسہ ہے، اس جلسے میں بتاؤں گا کہ حقیقی آزادی کیسے ملتی ہے۔ لیکن یہاں پر مریم نواز کی گرفتاری کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، ایک حیران کن قسم کی دستاویز اس وقت مریم نواز کی گرفتاری کے متعلق سامنے آ گئی ہے۔ اور جب یہ ویڈیو سامنے آئی پہلی مرتبہ، جب یہ دستاویز سامنے آئی، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ ویڈیو اور یہ دستاویز کسی صورت اصل نہیں ہو سکتی، لیکن اب یہ جو ویڈیو ہے اور یہ جو دستاویز ہے یہ اصل ثابت ہوئی ہے۔ یہ آج کی بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ مریم نواز کی گرفتاری کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اب آپریشن کیا گیا ہے مریم نواز کی گرفتاری کے لیے، یہ ایک ایسی صورتحال میں کیا گیا جب پہلے تو عطا تارڑ نے اسلام آباد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مضحکہ خیز قسم کی پریس کانفرنس کی، اور اس کے اوپر پھر کرنل ہاشم کا جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں ان کا بڑا ایگریسو رد عمل آیا، اور انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ عطا اللہ تارڑ تم کہاں پر چھپ کر بیٹھے ہو، اسلام آباد میں بیٹھ کر چھپ کر پریس کانفرنس کر رہے ہو، تم پنجاب آؤ، اور پھر تنزن کہا کہ تمہیں کافی بھی پلائیں گے، یعنی تمہیں ہم جیل بھی بھیجیں گے اور تمہاری خاطر مدارت بھی کریں گے۔ لیکن
اس کے بعد پھر مریم نواز کی گرفتاری کے لیے ایک بہت بڑا ایکشن کیا گیا ہے. گجرانوالہ کا یہ تھانہ ہے, اس کی وساطت سے یہ ایکشن کیا گیا ہے, اور اس ایکشن کے لیے مریم نواز کے خلاف جو صدر تھانہ ہے گجرانوالہ, وہاں پر مقدمے کی ایک درخواست دی گئی پہلے, اور اس مقدمے کا جو مدعی ہے اس کا نام ہے رضوان مصطفیٰ. اس مقدمے کے حوالے سے جو درخواست دی گئی اس کا اسکرین شاٹ آپ اس وقت ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس درخواست میں مریم نواز کی ایک ٹویٹ بھی منشن کی گئی, ایک ٹویٹ کا حوالہ دیا گیا, کیونکہ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بھارت میں جو ممبئی حملے ہوئے تھے, جو 26/11 کے حملے تھے, 26/11 کے اٹیکس, ان کے متعلق مریم نواز نے یہ تاثر دیا تھا اس ٹویٹ میں کہ یہ جو دہشت گردانہ حملے ہیں یہ پاک فوج نے کروائے تھے. اور اسی ٹویٹ میں مریم نواز نے یہ بھی کہا تھا کہ جو APS سانحہ ہوا تھا اس کے اندر بھی پاک فوج نے اپنے بچے مروا دیے. اب یہ جو ٹویٹ ہے اس کو اس درخواست کا حصہ بنایا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز نے اپنی فوج کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے اور فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے مریم نواز نے. اور یہ اسکرین شاٹ آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو ایک درخواست دی گئی ہے یہ ظاہر ہے کہ شہباز گل کی گرفتاری کا بدلہ بھی ہے, اور اب PTI کی قیادت نے کہا ہے کہ اسی درخواست کی بنیاد پر ہم مریم نواز کو گرفتار کریں گے, کیونکہ ان کے خلاف یہ ٹویٹ ایک دستاویزی ثبوت بھی ہے, اور ان کے ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی موجود ہیں, ویڈیو بیان بھی موجود ہیں, جن میں وہ فوج کے خلاف اسی قسم کے الزامات لگاتی رہی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.